बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसारान अगर सलाम कबूल कीजिएगा। इसारान यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल दुआ है, शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की अमान में रहें, पनाह में रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी जो किसी भी इस लम्हे मौजूद में या पाकिस्तानी या जो भी मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी इस वक्त किसी भी मुश्किल का शिकार है, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ दे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। ये जो कोकिन क्वीन का इशू है, इस पे मैं आपको कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक स्मार्ट मूव की है। और इस स्मार्ट मूव से जो पीपल्स पार्टी को घेर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें घेर लिया है और कंधा फिर इस बार कप्तान का इस्तेमाल हो गया। ये बड़ी बात है। मेरा आज का वीलॉग इस पे ही है कि जो शिकारी है वो लगता है खुद शिकार जो है ना होने चला गया है। और कैसे हुआ, एक तजिया है, बड़ा दिलचस्प तजिया है। और आप इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह पाकिस्तान का कोई दुनिया का इशू ले लें आप, इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल कल्चरल कोई चीज़ ले लें, इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। मेरा आज का वीलॉग इसके ऊपर है। और इमरान खान ने एक दफ़ा अभी चंद रिसेंटली एक आर्टिकल जो बाहर छपा था, उसमें वो इमरान खान का एक जुमला, मैं वापस आऊँगा। और ये इस जुमले के अंदर वो कैटेगोरिकली देखें कि वो साफ कह रहा है कि मैं वापस आऊँगा, कोई भाम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये वापस आऊँगा क्या है, और वो क्या इमरान खान साहब जो हैं वापस आने का कह सकते हैं। ये आज का बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा वीलॉग है। और उम्मीद है कि आप मेरे वीलॉग को पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी जिक्र बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने 2 दिन पहले जलसे में एक बहुत भयानक सा इंकशाफ किया है। ये मेरे ख्याल मौलाना ने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये जुमला बोला है और ये इंकशाफ किया है या कहा है। मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन इससे पहले ज़रा सी एक नज़र मैं डालना चाह रहा हूँ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वही पैटर्न अपनाया जा रहा है जो पाकिस्तान के इलेक्शन में 8 फरवरी के अपनाया गया। तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दी, इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। यानी अब आप समझे कि एक बार फिर आलू, कद्दू, बैंगन, क्या कहते हैं, चकला बेलन और हांडी और बोतल और गिलास, ये शेर को और तीर को फेंटी चढ़ाएंगे। शेर के ऊपर आलू आएगा, आप लिख लीजिए, तलवार के ऊपर तीर के ऊपर जो है वो जनाब अली कवगीर आ जाएगा। और एक बार फिर इलेक्शन जो है वो ये छोटे छोटे जो निशानात हैं इनको मिल जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट क्या आता है इसका मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो भी रिज़ल्ट आएगा, ये किसी तरह भी, एक बात मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और रिक्वेस्ट ये है कि भाईजान पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान के फ्यूचर पे रहम करें। आप एक शख्स को कॉर्नर करने के चक्कर में आपने पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को कॉर्नर कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जिस तरह इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, लड़ा नहीं जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, उससे तो मुझे मेरे जमहूरियत पे और यकीन कमज़ोर हो गया कि शायद पाकिस्तान में इसी मॉडल की जमहूरियत जो है वो चल सकती है या इसी मॉडल की जमहूरियत रहेगी। और यही वजह है कि इमरान खान को अंदर रखा जा रहा है, क्योंकि वो इस मॉडल की जमहूरियत को चलने नहीं दे रहा। ये 1902 के मॉडल की जमहूरियत जो है वो कहता है अब पाकिस्तान में नहीं चल सकती। तो फिर सारे स्टेक होल्डर ज़ाहिर है, आप अंदाज़ा करें कि जमात इस्लामी अपने आप को कितनी बड़ी ची गवेरा और कितनी बड़ी मोहम्मद बिन कासिम बनती है। और वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ी है, बल्कि एक सीट पे जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवार कैंडिडेट को विड्रॉ कर लिया है। यानी इनके चेहरे आप ज़रा अंदाज़ा करें। जमात इस्लामी की तो खैर मुनाफकत को पहले दिन से नहीं है, 1947 जब से ये वो वजूद में आई, इछरे से जब वजूद में आई, और आज तक आप यही देख लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी लगनी थी तो जमात इस्लामी जो थी वो उस वक्त के डिक्टेटर के साथ खड़ी थी। मुशर्रफ ने जब इस मुल्क में अशर लगाया तब भी वो उस डिक्टेटर के साथ खड़ी थी। ये हर दौर में, इवन अब ताज़ा देख लो जो कि जैसे IPPs के ख़िलाफ़ जो है हम मुल्क में एहतजाज करेंगे, धरना दिया तो मुड़ के उसी दिन जब धरना ख़त्म किया, क्योंकि जब हमने बल्ले बल्ले बड़ी कामयाबी की, उसी दिन ही बिजली की कीमत महंगी हो गई। यानी कि नमाज बख्शवाने गए थे, रोज़े गले पड़ गए।
سو جماعت اسلامی کی تو چھوڑ دیں، میں اس کو بات ہی نہیں کر رہا. لیکن جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں اور گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں، یہ پاکستان کے فیوچر کا تعین کریں گے کہ پاکستان کی جمہوریت کہاں کھڑی ہے. اور مجھے کوئی جمہوریت اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. رضیہ جو ہے نا گنڈوں میں پھنسی نظر آ رہی ہے، اور ان کی آپس کی لڑائیاں، ان کی آپس کی جنگ بندیاں سے صرف ایک کو نقصان ہو رہا ہے، اور وہ پاکستان. پاکستان آج تاریخی اندازہ کریں آپ اس قوم کا. یار مجھے تو دل کرتا ہے، سم ٹائم میرا دل کرتا ہے میں کی کرا. یعنی کہ جو قوم 415 روپے پر لیٹر پٹرول کی قیمت ادا کر رہی ہے، اور جس میں کوئی 192% لیوی ہے، پھر اس کے بعد باقی ٹیکس ہیں، کچھ نامعلوم ٹیکس بھی ہیں. یعنی اگر ایمانداری سے آج پٹرول کی قیمت ادا کی جائے تو میرا خیال 250 روپے بنتی ہے، لیکن ہم 450 روپے قیمت ادا کر رہے ہیں، جس میں ایک انوائرمنٹ کا بھی ٹیکس ہے. ان ساڑھے پیوں نو بھی نہیں پتا کہ انوائرمنٹ ٹیکس ہمارا اس میں کیا قصور ہے. کارخانے توڑیاں، چمنیاں توڑیاں جلدیاں نے، دھواں تو اسی کٹ دیو، اس کا بھی ہم پہ ٹیکس ہے، اور وہ کہیں استعمال نہیں ہو رہا. آج تک بتا دیں کہ انوائرمنٹ کے نام پہ حکومت نے کہاں پہ کوئی اقدام کیا ہو. مطلب ہے جڑے پیسے تسی لے رہے کوئی وہ ڈانگ بنانی ہے جہاں بدلوں روک لو گے، لیکن آپ نے 70 روپے کے 58 روپے جو ہے وہ ٹیکس بھی لگا دیا. اور ہمارے ہر دل عزیز شہباز شریف صاحب نے تھوڑا جہا پتھر نو انج کر کے سائڈ تے کیتا تے ہلکی جی آواز کٹی 5 روپے پٹرول کم ہوا، اور اس کی بھی پوسٹ چل رہی ہیں. مسلم لیگ نون کی جانب سے اس کی بھی پوسٹ چل رہی ہے کہ جی ہم وزیر اعظم کو اس اعلیٰ اقدام کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں. یار میرا دل کرتا ہے میں کی کراں تانوں. اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، اور اس ڈھٹائی سے بیڑا غرق کیا آپ نے. اور اس کے بعد یار آپ کو کہیں وہ جو خواجہ آصف کا جملہ ہے ذرا کبھی اپنے پہ بھی اپلائی کر کے دیکھ لیں یار، کہ کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے. یار پٹرول آپ نے 250 روپے پریکٹیکلی بڑھایا ہے، اور 5 روپے کم کر کے پہلے 1 پیسہ بجلی کا یونٹ کم کیا تھا. 1 پیسہ. یار کچھ دنیا میں لطیفے ہوتے ہیں نا، کچھ بہت ہی بھونڈے لطیفے ہوتے ہیں. کوئی ایسے وہ لطیفہ جنہوں سن کے بندے کو ہنسی کے بجائے رونا آنے لگتا ہے. آپ نے 5 روپے کم کر کے حاتم طائی کی قبر پہ جو لات ماری ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں دیکھیں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم مقبوضہ کشمیر کے انتخابات کو آج تک نہیں مانتے، میں بھی نہیں مانتا بطور پاکستانی. وہاں جس طرح بھارتی حکومت نے ظلم و جبر کیا کشمیریوں کے اوپر، اور جس طرح وہاں پہ الیکشن چوری کر کے اور اپنے من پسند لوگوں کو دیا، اس پہ بھارت کے اوپر تو لعنت ہے 100 بار. ہم کو بھی اپنا ایک کریکٹر بنانا چاہیے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں، پالیسی ساز ہیں، انہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے بھارت بھی ہماری طرف انگلی اٹھا سکے. کم از کم آزاد کشمیر کی حد تک ہمیں اس طرف جانا چاہیے. میں نے آپ کو ابھی میں آ رہا ہوں کوکین کوئن کی طرف، چلے پہلے اسی طرف آ جاتا ہوں، پھر میں عمران خان کی طرف آؤں گا اور مولانا فضل الرحمان کی طرف آؤں گا. آپ انہیں آج سارا دن ایک ہی شور مچتا رہا ہے کہ جو اس نے انمول نے پنکی انمول نے جو کہا کہ مجھے یہ تشدد کیا جا رہا ہے کہ میں بنی گالا کی طرف اشارہ کر کے کہوں کہ جی میں وہاں پہ بھی یہ پہنچاتی تھی. اب آپ کو یاد ہوں تسی اپنے بھرا نو داد دیو، اشارہ نہ بھرا، میں بھی تہاڈا بھرا ہی ہاں، اب داد دیں مجھے. 10 دن پہلے، جس دن یہ پہلے دن واقعہ ہوا تھا، اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پبلک ٹی وی کے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں 2 توڑے جو ہیں یہ قیدی نمبر 804 کے بیرک سے نہ نکلوا لے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ پنکی پیرنی سے بات جو عمران خان تک جائے وہ آگ جا گئی. اس نے کہا جی مجھے یہ مجھ پہ تشدد کیا جا رہا ہے، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں کہوں کہ جی جو بنی گالا ہے میں وہاں پہ بھی پہنچاتی رہی. اب یہاں پہ ٹھہرے، ذرا بات سمجھے. پیپلز پارٹی کے اوپر اٹیک ہوا. میں نے آپ سے کہا پیپلز پارٹی کو پکڑنے کے لیے ڈرامے ہو رہے ہیں اور یہ لے آئے ہیں. مقصد یہ کہ پیپلز پارٹی کو 28ویں ترمیم کے لیے ڈرایا دھمکایا جائے. یہ آ گیا. میں اس کی بالکل حمایت نہیں کر رہا. اگر یہ عمران خان کے حق میں حلفاً قرآن اٹھا کے بھی بولے گی تب بھی میں اس کی حمایت نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے پاکستانی قوم کے نوجوانوں کے فیوچر تباہ کیے اس عورت نے. اسے پھانسی ہونی چاہیے. اسے نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو پھانسی ہونی چاہیے. یہ تو ایک مورا ہے. اب لیکن آپ ذرا سمجھیں بات
کہ اس مورے کو استعمال کیا گیا پیپلز پارٹی کے خلاف، اور پلان یہ تھا کہ جی اس سے جو ہے کراچی میں اس کی گرفتاری ڈالی گئی، پھر اس کی ویڈیو ریلیز ہوئی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی۔ لیکن میرا سوال تو یہ کہ یہ تو 20 دن پہلے لاہور سے گرفتار ہوئی تھی۔ میرا تو سوال یہ کہ یہ تو لاہور میں رہائش پذیر تھی، تو پنجاب حکومت پہ کوئی انگلی کیوں نہیں اٹھا رہا؟ جس کے زیر سایہ سے مراد یہ نا کہ پنجاب حکومت ان کی سرپرستی کر رہی تھی، لیکن وہ پنجاب میں رہ رہی تھی، کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی، اس کی ماں اس کی بہنیں اس کے ساتھ تھیں، اور اس کی کو تو 20 دن پہلے لاہور سے گرفتار کیا گیا، تو لاہور میں گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ ہاں لاہور ہی گرفتاری پہنتی تھے، پھر سوال پیدا ہونا سی کہ جی لاہور میں تو گرفتاری ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب کہ پنجاب کے اندر یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ لیکن ذلیل تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو کروانا تھا، پنجاب کو تو نہیں کروانا تھا۔ پنجاب تو دودھ سے دھلا ہوا صوبہ ہے۔ وہ وکری بات ہے کہ خود مریم صاحبہ اس سے پہلے کہ کوئی رولا ڈالے، خود رولا ڈال کے انہوں نے کہا جی کیا نام ہے یہ ستھرا پنجاب کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، اور پھر خود ہی کہا کہ دیکھا جی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جناب علی کسی وزیر اعلیٰ نے خود اپنے نیچے کیا نام ہے ڈانگ پھیری اور جو کرپشن ہو اس کی طرف کیا؟ بھائی جان ابھی ہفتہ پہلے کے پی کے اندر سی ایم کے پی نے کچھ کتنے سارے اہلکاروں کو کچھ کو فارغ کیا، کچھ کو معطل کیا کرپشن کے نام پہ، اور اس نے کوئی میرا خیال ایپ ہے یا کیا ہے وہ بھی کہہ دیا کہ جی جو کرپشن ہے آپ صرف نام ہمیں وسل بلو کریں، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ کوئی 100 200 500 لاکھ کا معاملہ نہیں کا ستھرا پنجاب کا۔ میں کہتا ہوں نا آپ کو، جب آپ کا بھائی جب یہ کہتا ہے کہ جی آپ بھول جائیں گے فراگوگی کی کہانیوں کو، ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائیں، ویٹ کر لیں تھوڑا سا، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، ابھی تو انٹرویل شروع ہوا ہے۔ یہ سی ٹی ڈی کیا ہے وہ جڑے بندے مار دیے، وہ پیرا فورس، پھر یہ آپ ایسی ایسی کہانیاں سنیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے اسے پنجاب میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی کہ پنجاب میں گرفتاری ڈالی تھی پنجاب دے کھاتے پہ جانے سے، وہ اسے کراچی لایا گیا، کراچی لا کے یہ سارا کچھ کیا گیا، پیپلز پارٹی کو گھیرنے کی سازش ہوئی۔ اب یہاں سے پیپلز پارٹی نے سمارٹ موو کی۔ بھائی کراچی کے تھانوں میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید کے جو چشمدید گواہ تھے شہنشاہ سم تھنگ، وہ بھی سیف کسٹڈی میں رکھا گیا تھا جہاں پہ اسے مار دیا گیا تھا۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ وہ انسپیکٹر جو مرتضیٰ بھٹو قتل کیس کے اندر تفتیشی تھا، اس نے کہا مجھے قتل کر دیا جائے گا، دھمکیاں نہیں، تو اسے تھانے کے اندر سیف کسٹڈی میں رکھا گیا تھا، اور یونوں کو تھانے میں جا کے اسے مار دیا گیا۔ آج تک نہیں پتہ چلا کس نے مارا ہے۔ اے تھانے دا معیار ہے یہ کراچی کے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک عورت گرفتار ہوئی، اسے کراچی لے آئے، کراچی لا کے کھے پڑ گئی سندھ حکومت کے سر میں، پیپلز پارٹی کے منہ پہ کالک ملی گئی۔ اب وہ ہے تو ان کے ہاتھ میں ہی نا، انہوں نے کیا ڈرامہ کیا ہے؟ انہوں نے آج پنکی سے کہلوایا کہ جی مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں بنی گالا کا نام لوں۔ لو جی، جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ٹریپ کرنا تھا، پیپلز پارٹی نے انہیں ٹریپ کر دیا۔ سوشل میڈیا میں پنکی کے مائد میں مہم شروع ہو گئی ہے، وہ پنکی کو ہیروئن ماننا شروع ہو گئے۔ وہ پی ٹی آئی والے ہور کی چاہیے، انہیں تو بس ایک دفعہ کوئی عمران خان کے لیے کچھ کرتا نظر آ جائے، انہوں چک کے اتے جیسے کیا نام مرشد کے بیٹے کو پیار کرتے ہیں ایسے پیار کریں گے۔ بھائی پنکی ہیروئن نہیں ہے، وہ اس ملک کے اندر نوجوانوں کی نسل میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس میں کوکین، آئس، شراب تو ہے بڑی معمولی سی چیز ہے، یہ اتنی پھیل گئی ہیں کہ اس کے اوپر تو ہمیں بن حیث القوم کو ایکشن لینا چاہیے، نہیں تو ہماری ایک نسل جو ہے ایلیٹ کلاس کی تباہ ہو جائے گی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شیری رحمان کی بیٹی کی اچانک موت ہوئی، جھاکرانی کی موت ہوئی، نوجوان بیٹے کی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک ہو کیا رہی ہے۔ لیکن یہ جو کوکین کوئین ہے اس نے گیم پلٹ دی اور شکار کرنے والوں کو شکاریوں کو خود شکار کر لیا۔ پیپلز پارٹی نے جو ان کو ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے ان کو ٹریپ کر دیا یہ بات کہلوا کے، اور پیپلز پارٹی نے ذرا برابری کر لی۔ اب رخ بجائے توپے پیپلز پارٹی کی طرف جانے کے اسی پہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ جی اس سے بنی گالا کا نام کہلوایا گیا، اور عمران خان کے خلاف جو ہے اب اس سے بیان دلوایا جائے گا۔ اس نے کہہ بھی دیا، اسے موقع دیا گیا باقاعدہ کہ وہ اپنے منہ سے کپڑا ہٹا کے یہ بات کرے، اس کے بعد اس کو لے کے گئے تاکہ
ایک سچویشن ایسی بنے کہ جیسے ایک عورت کو بڑا مجبوری کے اندر اس نے یہ جملہ اور بڑی بہادری سے کہا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا بھائی جان, اگر لاہور سے اس کی گرفتاری ڈلتی تو پنجاب حکومت ذمہ دار ہوتی. لاہور میں وہ رہ رہی تھی تو پنجاب حکومت معصوم ہے, اس کی خیر ہے. اب وہ کراچی میں چلی گئی, وہاں پہ جا کے پیپلز پارٹی پہ تھو ہو رہی تھی, انہوں نے کم پٹھا پاتا ہے. اب آ جائیں جی اپنے ایک امپورٹنٹ چیز کی طرف, وہ ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک 2 دن پہلے خطاب کرتے ہوئے, جو ہمارے میڈیا نے شاید اس طرح کور نہیں کیا, اس طرح وہ ہمارے میڈیا کو صرف مریم صاحبہ سے اور شہباز شریف صاحب سے فرصت ملے تو وہ کسی اور کو بھی کور کر لیں گے وقت نکال کے. سی ایم کے پی کے جو مرضی کرتا رہے, جو مرضی کرتا رہے, آپ کبھی اسے لائیو کٹ نہیں کریں گے تو 30-35 سیکنڈ کے لیے. لیکن مریم صاحبہ خطاب کریں تو تمام چینل, جیسے کہ وہ ایک وقت نہیں ہوتا کہ بھئی اس وقت سارے نے کام چھڑ کے یہ والا کام کرنا ہے, تمام چینل انہیں دکھائیں گے. اور جب تک دکھائیں گے جب تک روح نہیں رج جاتی نا, چاہے وہ جو مرضی بول رہی ہوں, جیسا مرضی بول رہی ہوں کہ میں نے پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کام کیا ہے, میں نے پنجاب کی تاریخ میں یہ کام کیا ہے. تو بھائی جان پنجاب کی تاریخ میں جو آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں تو کوئی یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے کون تھا اس صوبے کا کرتا دھرتا؟ تو پھر آپ کے ابو تھے, آپ کے چچا تھے, آپ کا کزن تھا, کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے جناب کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. یہ بڑی خوفناک چیز ہے بھائی. میں آپ کو بتاؤں, اگر مولانا فضل الرحمان کہہ رہے, کیونکہ ابھی ان کے پچھلے دنوں ان کے ایک بڑے قریبی ساتھی کو قتل کیا گیا, اس سے پہلے بھی JUI کے بہت سارے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. مولانا فضل الرحمان اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی سیریس سی بات ہے. دوسری جانب اچکزئی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مل جائیں اور متحدہ اپوزیشن کے چیئرمین بن جائیں. اب سوچیں کہ اگر فضل الرحمان اچکزئی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور انہیں یہ تھریٹ بھی ہے, انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہیں گھیرا جا رہا ہے, اور وہ اس پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں, تو آپ سوچیں کہ یہ تحریک کس طرف جا سکتی ہے, کتنی تگڑی کتنی ہیوی ہو سکتی ہے. آپ اس بات کو غور کریں کہ اگر پیر سے قومی اسمبلی میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اور منگل سے جو اڈیالہ کے باہر ہونے جا رہا ہے, اور اگر مولانا فضل الرحمان بھی اس اپوزیشن کا حصہ بن جاتے ہیں, تو سچویشن کہاں سے کہاں جا سکتی ہے.